बिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हफ्तावार तरबियती इज्तिमा की चौथी नशिस्त है। अल्लाह ताला ये महफ़िल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चलें जी सबक शुरू करते हैं। वही नबुव्वत अंबिया के लिए ख़ास है। लिख लें, वही नबुव्वत अंबिया के लिए ख़ास है। जो नबी के अलावा किसी और के लिए अकीदा रखे, जो किसी और के लिए वही नबुव्वत का अकीदा रखे, वो काफिर है। लिख लिया? क्या लिखा है एक बंदा पढ़ के सुनाए। हाँ जी, नबुव्वत वाली जो वही है ना, ये सिर्फ़ नबी पर आ सकती है। नबी के अलावा किसी दूसरे आदमी पर वही नबुव्वत बोलिए नहीं आ सकती। तो इससे आप समझ लें, वही की किस्में होती हैं ना, अल्लाह ताला फरिश्ता भेजता है, या पर्दे से अल्लाह ताला कलाम फरमाता है इंसान से, या फिर अल्लाह ताला दिल में बात डाल देता है। तो एक आम वही हो गई कि अल्लाह किसी के दिल में कोई बात डाल दे, और एक होगी वही नबुव्वत। जो वही नबुव्वत है वो सिर्फ़ नबी के साथ ख़ास है। नबी के अलावा किसी और को वही नबुव्वत नहीं हो सकती। जो मानेगा वो काफिर हो जाएगा। तो गैर नबी के लिए यानी नबी के अलावा किसी और के लिए वही का लफ्ज़ बाज़ औक़ात इस्तेमाल हो जाता है। उसका मतलब उस तरह की वही नहीं जिस तरह की वही अल्लाह ताला ने नबियों पर उतारी थी, बल्कि इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने सीधी राह दिखा दी, दिल में कोई बात डाल दी। समझ आ गई ना? जैसा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान के बारे में इरशाद फरमाता है। फरमाया व औहैना इला उम्मी मूसा, हमने वही फरमाई मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ। तो ये वही से मुराद वही नबूवत नहीं है, बल्कि बात इल्का करना है कि अल्लाह ने उनके दिल में बात डाल दी कि ऐसे ऐसे करना है। तो अल्लाह ताला किसी भी आदमी के दिल में कोई भी बात डाल सकता है, वो वही नबूवत नहीं होगी। वही नबूवत सिर्फ़ और सिर्फ़ नबी के साथ ख़ास है। नबी को ख्वाब में जो चीज़ बताई जाए वो भी वही है, उसके झूठे होने का एहतमाल नहीं। नबी को ख्वाब में जो चीज़ बताई जाए वो क्या है? वही है, वो झूठी हो सकती नहीं। नबियों के ख्वाब भी अल्लाह की तरफ से होते हैं, और वो क्या होते हैं? वही खुदा होते हैं। जैसा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखा तो अपने अब्बा जी को अर्ज़ करते हैं। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद 12वां पारा सूरह यूसुफ़ में पहले रुकू के अंदर बयान हुआ, इज़ क़ाल यूसुफ़ु ली अबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबम वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। अर्ज़ की अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है कि चाँद, सूरज और सितारे 11 ये मुझे सजदा कर रहे हैं। ये मैंने क्या देखा है? ख्वाब देखा है। तो फिर ये ख्वाब बाद में सच्चा हुआ कि नहीं हुआ? क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा, अल्लाह ताला ने मेरे ख्वाब को सच बना दिया है। ये सूरह यूसुफ़ में है। सितारे क्या थे? 11 सितारों से मुराद आपके 11 भाई, सूरज और चाँद से मुराद आपके वालिदैन अम्मी अब्बू। तो जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए
اور آپ کے بھائی اور والدین جب مصر میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، تو وہاں پر آپ کے 11 بھائیوں نے اور آپ کے والدین نے آپ کو سجدہ کیا، تو وہ آپ کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ تو پتہ چلا نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ بولیے، وحی خدا ہوتا ہے، اور وہ جھوٹا ہو سکتا نہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا کر رہے ہیں؟ ذبح کر رہے ہیں۔ تو پھر ایک دن پھر اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب کے اندر تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ ماذا تری، بیٹے اب تمہاری رائے کیا ہے؟ اب بیٹا کوئی عام بیٹا تو نہیں تھا نا، اللہ کا نبی ہے، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی۔ عرض کی یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم کیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ کیسا پائیں گے؟ صبر کرنے والا پائیں گے مجھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو سنایا، بیٹا قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلاتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوا چھری کو کہ نہیں کاٹنا۔ جب بار بار چھری چلائی اور گلا نہ کٹا تو پھر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، ایک بڑا سارا دمبا لے کر آئے اور آ کر چپکے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نیچے سے نکال لیا اور دمبے کو پکڑ کر ان کی جگہ لٹا دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پھر چھری چلائی، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑے خوش ہوئے، بھی قربانی ہوگی، گلا کٹ گیا۔ جب آنکھوں سے پٹی اتاری دیکھا کہ دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بے شک ہم نے آپ کے خواب کو سچا فرما دیا ہے۔ تو نبی کا خواب کیا ہے؟ وحی ہے، اور وہ کبھی جھوٹا ہو سکتا، بولیے نہیں۔ ذرا اب آگے چلیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ولی ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں سوتے وقت یا جاگتے وقت کوئی بات اللہ کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے، اسے القاء کرنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ القاء کرنا کہتے ہیں۔ وہ وحی نبوت نہیں ہوتی، سمجھ آئی؟ وحی نبوت تو صرف نبی کے ساتھ خاص ہے، اس کو القاء کرنا کہتے ہیں یا الہام کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، ان کے دل میں کوئی بات ڈال دی۔ آپ سے بھی بعض اوقات زندگی میں اگر کوئی بندہ کوئی بات پوچھے اور آپ کو اس کا جواب نہ آتا ہو، اللہ آپ کے اوپر کرم کرے اور اچانک آپ کے دل میں اس کا جواب آ جائے اللہ کی طرف سے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ الہام، کہ اللہ نے دل میں اس کا جواب ڈال دیا۔ اچھا، ایک اور بات یاد رکھیں، وحی کی دو قسمیں، کتنی؟ دو۔ ایک ہے وہ وحی جو اللہ فرماتا ہے، کون فرماتا ہے؟ اللہ۔ اور ایک ہے وہ وحی جو شیطان کرتا ہے، سمجھ آئی نا؟ شیطان بھی تو دوسرے کے کانوں میں آ کر پھونکے مارتا ہے نا، اوے ایسا کرو، اوے ایسا کرو، گناہوں پر لگاتا ہے، اوے آج چھٹی کر لو مدرسے سے۔ تو یہ جو بات شیطان دل میں ڈالتا ہے نا، جس کو وسوسہ کہا جاتا ہے،
تو یہ شیطان ڈالتا ہے، تو اس کو شیطانی وحی بھی کہا جاتا ہے اور شیطانی وسوسہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو وحی کی دو قسمیں، ایک وہ وحی جو اللہ فرماتا ہے اور ایک وہ وحی جو، بولیے صحیح، شیطان کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان اپنے دوستوں یعنی اپنے شتونگڑوں کی طرف وحی کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو وحی کی دو قسمیں بن گئی، ایک وہ جو اللہ کی طرف سے ہو اور دوسری وہ جو شیطان کی طرف سے ہو۔ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہ اللہ کے نبیوں پر آتی ہے، اور جو شیطان کی طرف سے آتی ہے وہ شیطانی شتونگڑوں پر آتی ہے، نبیوں پر آ سکتی، بولیے نہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھ پر انگریزی میں سب سے پہلے وحی کون سی آئی؟ آئی لو یو، آئی ود یو۔ تو کیا خیال ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہو سکتی ہے؟ یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ تنزل علی کل افاک اسیم، یہ جو بڑے گناہ گار اور بڑے فاجر اور ظالم ہوتے ہیں نا، ان پر شیطان اترتا ہے۔ تو شیطان آ کر ان کے کانوں میں آ کر ٹھنگے مارتا ہے، یوں کرو یوں کرو یوں کرو، پھر وہ لوگوں کے سامنے ویسی باتیں کرتے ہیں۔ تو وحی نبوت کن پر آتی ہے؟ بولیے نبی پر۔ نبی کے علاوہ کسی اور پر وحی نبوت آتی نہیں۔ اللہ کے ولیوں کے دلوں میں جو بات اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ القاء اور الہام۔ القاء اور الہام یعنی دل میں بات ڈال دینا۔ ایک اور بات یاد رکھیں، کوئی بھی آدمی نا اللہ اللہ کر کے، عبادتیں کر کے، ریاضتیں کر کے صوفی بن سکتا ہے، پیر بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، لیکن کوئی بندہ محنت کر کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ نبی صرف اور صرف وہی بنتا ہے جس کو اللہ خود نبی بنائے۔ سمجھ آئی نا؟ تو اس کو کہتے ہیں کسبی اور وہبی۔ کیا کہتے ہیں؟ کسبی اور وہبی۔ جو چیز آدمی کو محنت، مشقت، مزدوری کرنے سے، زور لگانے سے، قوت لگانے سے، طاقت لگانے سے حاصل ہو جائے اسے کہتے ہیں کسبی، اور جو محنتوں سے حاصل نہ ہو، ٹکرے مارنے سے حاصل نہ ہو، صرف اللہ کی مرضی اور منشا پر ہو، اللہ چاہے تو مل جائے، اسے کہتے ہیں وہبی۔ کیا کہتے ہیں؟ وہبی۔ تو یہ جو نبوت ہے نا، یہ وہبی چیز ہے۔ کیسی ہے؟ وہبی۔ یہ صرف اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اپنی محنت مشقت سے نہیں ملتی۔ جبکہ باقی ساری چیزیں، یہ ولایت ہو گئی، یہ حفظ قرآن ہو گیا۔ کوئی بھی بچہ آپ میں سے ایسا ہے جو پیدا ہوتے ہی حافظ تھا؟ بولیں نہیں۔ محنت کر کے حافظ بنے ہو یا ایسے پھٹیں کھا کھا کے؟ ہاں جی، گھر میں بیٹھے رہے، گولیاں کھیلتے رہے، حافظ بن گئے ہیں؟ ٹائروں کو پنچر لگاتے رہے اور حافظ بن گئے؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں نا۔ یہ کمال حفظ قرآن والا، یہ خوبی کیسے ملتی ہے؟ محنت کرنے سے، بغیر محنت کے نہیں ملتا۔ تو محنت کرنے سے بندہ حافظ تو بن سکتا ہے، قاری بھی بن سکتا ہے، ٹیچر بھی بن سکتا ہے، استاد بھی بن سکتا ہے، MNA MPA وزیر اعظم بن سکتا ہے محنت کرنے سے، لیکن کوئی بھی آدمی محنت کرنے سے نبی بن سکتا نبی کیسے بنتا ہے؟ اللہ کے فضل سے، اللہ کے بنانے سے۔ سمجھ آ گئی نا یہ بات؟ اب ذرا چند لائنیں لکھے میں لکھواتا ہوں۔ کسبی اور وہبی سمجھ لیا نا؟ کسب مانا ہوتا ہے کمانا، محنت کرنا، جیسے کہتے ہیں کسب حلال۔
حلال کمانا، محنت مزدوری کرنا. تو وہابی کیا ہوتا ہے؟ بغیر محنت کے مل جانا. اب ذرا لکھیں، نبوت کسبی نہیں، کاف کتاب والا، آگے سین پھر بے، یہ اکٹھا، کسبی، کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعہ سے حاصل کر سکے، بلکہ محض عطائے الہی ہے. کسبی کسے کہتے ہیں؟ جو محنت مزدوری سے حاصل ہو جائے. تو نبوت کسبی نہیں ہے. یہ لفظوں کے اوپر غور کرو جو اوپر لکھوائیں. نبوت کسبی نہیں کہ عبادت اور ریاضت سے حاصل ہو سکے، یعنی سجدے کرنے سے، عبادتیں کرنے سے بندہ نبی نہیں بن سکتا. نبی تب ہی بنتا ہے جب اللہ اپنے فضل سے بناتا ہے. جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے. کیا چیز بھلا؟ نبوت. ہاں، دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے. لکھ لیا؟ اب پوری بات. یہ وہابی اور کسبی کا معنی یاد ہے؟ کسبی کیا ہوتا ہے بھلا؟ جو محنت مزدوری سے مل جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ کسبی. کسب حلال جیسے ہوتا ہے بھئی حلال کمانا، جو کمانے سے، محنت کرنے سے مل جائے چیز، وہ کیا ہوتی ہے؟ کسبی. اور جو چیز محنت کرنے سے نہ ملے، جتنی مرضی ٹل لگا لو نہ ملے، اور اسی وقت ملے جب اللہ دے، بس اسے کیا کہتے ہیں؟ وہابی. تو یہ جو نبوت ہے یہ کسبی ہے یا وہابی ہے؟ بولیں. وہابی ہے. کسبی، ہاں یہ جو لکھوایا ذرا دہراتا ہوں دوبارہ. نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعہ سے حاصل کر سکے، بلکہ محض یعنی صرف عطائے الہی ہے. جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے. کیا؟ نبوت. ہاں، دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے. تو پھر سادے لفظوں میں ایک بار سمجھا دوں کہ محنت کرنے سے بندہ حافظ بن سکتا ہے، قاری بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، وکیل اور جج بن سکتا ہے، پولیس والا بن سکتا ہے، فوجی بن سکتا ہے. محنت کرنے سے ایم پی اے، ایم این اے، پرائم منسٹر، صدر، یہ سب کچھ آدمی محنت کرنے سے، عبادتیں کرنے سے، پیسہ لگانے سے بن سکتا ہے. لیکن آدمی محنت کر کر کے یا پیسے خرچ کر کر کے یا سجدے کر کر کے نبی بن سکتا؟ بولیے نہیں. یہ صرف اللہ کے فضل سے ملتا ہے یہ عہدہ. اور سرکار کے بعد تو بند، بس حضور آخری نبی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو یہ منصب دینا، بولیے نہیں. قرآن میں کیا ارشاد ہے اللہ کا؟ ما کانا، پڑھیں ذرا. ہاں، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. حضور کے بعد کوئی اور نبی بن سکتا نہیں ہے. اب تو نہ اللہ اپنے فضل سے کسی کو نبی بنائے گا اور نہ کوئی اپنی محنت اور مزدوری سے بن سکتا ہے. بس قصہ مختصر، ہمارے آقا آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی بن سکتا؟ بولیے نہیں. اچھا، اللہ یہ نبوت والا منصب کس کو دیتا ہے؟ جسے اس کے منصب عظیم کے قابل بناتا ہے. ایک اور جملہ بہار شریعت کا لکھنے کے قابل ہے، یاد کرنے کے بھی. جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ زے، آگے یہ لام ہے اکٹھا. اللہ کے نام کے اینڈ میں جو ہے آتا ہے نا، یہ لام ہے اکٹھا، رذیلہ.
اخلاق رذیلہ، اس کا معنی بتاتا ہوں میں آپ کو، تمام اخلاق رذیلہ سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر ولایت کی تمام منزلیں طے کر چکا ہو۔ لکھ لیا؟ یہ چند باتیں ہیں بڑی ضروری ہیں لکھنے کی، یہ لکھوا کے پھر سب کچھ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اپنے نسب و جسم، قول و فعل، حرکات، سکنات میں ہر ایسی بات سے پاک ہو جو باعث نفرت ہو۔ بس لکھنا بند کرو، اب پوری توجہ شریف میری طرف کرو۔ ہم نے پڑھا تھا کہ نبوت کسبی نہیں، کیا ہے نبوت کسبی؟ یعنی کہ محنت مزدوری سے نہیں مل سکتی، کہ عبادت و ریاضت کے ذریعہ سے حاصل کر سکے، بلکہ محض عطائے الہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ ہاں دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے۔ اچھا، منصب عظیم کے جو قابل ہوتا ہے نا، اللہ اسی کو نبوت عطا فرماتا ہے۔ تو اس منصب عظیم کے جو قابل اللہ جس کو بناتا ہے، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ نبوت ملنے سے پہلے نبی کے اندر کیا کیا کمال ہوتے ہیں، یہ اب بیان ہونے لگے، ذرا سمجھنا۔ یہ فرماتے ہیں کہ جو قبل حصول نبوت، جو قبل حصول نبوت یعنی کہ نبوت کے ملنے سے پہلے نبی کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں، اب وہ بیان ہو رہی ہیں۔ جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک، اخلاق عادات رذیلہ بری، یعنی کہ نبی وہ ہوتا ہے جو نبوت ملنے سے پہلے بھی تمام بری عادتوں سے، رذیلہ کا معنی کیا ہے؟ بری، کیا؟ بری، بس سادہ سا بتا رہا ہوں، بری اخلاق رذیلہ، بری عادتوں سے، مثلا گالی دینا، یہ اچھا اخلاق ہے برا اخلاق ہے؟ بولیے، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، تم میں سے سب سے برا وہ ہے جس کے اخلاق برے ہیں، یہ حدیث شریف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو نبی ہوتا ہے یہ نبوت کے ملنے سے پہلے اخلاق کے برائیاں جو ہوتی ہیں ان ساری برائیوں سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ نبی گالیاں دیتے، نبی چغلیاں کرتے، نبی وعدہ خلافی کرتے، نبی چوری کرتے، نبی کسی کو ستاتے، کسی پر ظلم کرتے، کسی کا حق مارتے نہیں، سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں نا، نبی اس سے کیا ہوتا ہے؟ رذیلہ کا معنی بری عادتیں۔ یہ دیکھیں اب ذرا سمجھیے گا۔ ہاں دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے، جو قبل حصول نبوت، جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو۔ فاضلہ اچھے اخلاق، مزین ہو سجا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ نبی جو ہوتا ہے نا، نبوت ملنے سے پہلے اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے اور برے اخلاق سے پاک ہوتا ہے۔ یہ نبوت سے پہلے کی کوالٹیاں ہیں، سمجھ آ گئی نا بچوں؟ تو اللہ جس کو نبوت دیتا ہے نا، اس کو پہلے اس منصب کے لائق بناتا ہے۔ جب اس کو بناتا ہے اللہ تعالیٰ تو کوئی کمی اس کے اندر نہیں رکھتا، کوئی عیب اس کے اندر نہیں رکھتا، کوئی جھوٹ، غیبت، چغلی والی بات یا کوئی بھی بری بات اللہ اس کے اندر نہیں رکھتا جس کو اللہ نبی بناتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بڑی لطیف بات ہے، وہ اینڈ میں کرتا ہوں۔ اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین، یعنی اچھے اخلاق سے مزین، آراستہ، نبی کے اندر تمام اچھائیاں پائی جاتی ہیں اور تمام برائیوں سے نبی پاک ہے۔ یعنی جس کا نام خوبی ہے وہ نبی کے اندر ہے، اور جس کا نام عیب ہے وہ نبی کے اندر ہو سکتا نہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، خوبی ہے ہی وہ،
جو نبی کے اندر پائی جائے، جو نبی کے اندر نہیں پائی جاتی وہ خوبی ہو سکتی، کیونکہ تمام خوبیوں کے جامع اللہ کے نبی ہوتے ہیں اور تمام برائیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا بات بچوں؟ ذرا آگے، تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت طے کر چکتا ہے۔ میں نے آپ کو لکھوایا ہے آسان کر کے، ولایت کی تمام منزلیں، کیا لکھا ہے بھائی؟ ولایت کی تمام منزلیں طے کر چکا ہو نا، یعنی ولایت کے درجے ہیں، جیسے اسکول کی ڈگری ہے نا، اس کے درجے ہیں، یہ پرائمری پاس ہے، پرائمری کی ڈگری ہے، یہ 8ویں کی ڈگری ہے، یہ 10th کی ڈگری ہے، یہ فرسٹ ایئر کی ہے، یہ BA کی ہے، یہ MNA کی ہے، یہ ماسٹر کی ہے، یہ PhD کی ہے، ایسے ڈگریاں ہوتی ہیں نا۔ تو ولیوں کی جو ڈگری ہے نا، چھوٹا ولی، اس سے بڑا ولی، اس سے بڑا ولی، اس سے بڑا ولی، تو ولیوں والی ساری ڈگریاں اللہ کے نبی نے نبوت ملنے سے پہلے طے کر لی ہوتی ہیں۔ سمجھ آئی؟ یعنی ولیوں میں جو سب سے اونچی ڈگری ہوتی ہے، اس ڈگری پر نبی نبوت ملنے سے پہلے موجود ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات بچوں؟ آگے، اپنے نسب کہتے ہیں خاندان، یعنی والد آگے اس کا والد آگے اس کا والد، یہ جو سلسلہ آگے چلتا ہے نا، باپ دادا پردادا، اس کو کہتے ہیں سلسلہ نسب۔ اپنے نسب میں، جسم میں، قول میں، فعل میں، حرکات میں، سکنات میں، ہر ایسی بات سے منزہ یعنی پاک صاف ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ یعنی کہ نبی کے خاندان، نبی تو نبی ہے نا، بڑی شان والا، نبی کے خاندان کے اندر بھی، یعنی نبی کی ماں باپ دادا پردادا، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نقص نہیں رکھا ہوتا کہ جس سے لوگ کیا کریں؟ نفرت کریں۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہمارے یہ ملازم حسین ڈوگر صاحب کہتے ہیں، اوہ ساڈے محمد اننے اچے نے، سبحان اللہ، ساڈے محمد دا 4 چفیرا بھی اللہ نے اچا بنا دیتا ہے۔ 4 چفیرا مطلب سرکار کے دادا، سرکار کے پردادا، سرکار کے نانا، سرکار کی امی جان، یہ اوپر لڑی آدم علیہ السلام تک سرکار کی ساری لڑی پاکوں کی لڑی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ہمارے نبی کا 4 چفیرا بھی کیا ہے؟ بڑی شان والا ہے۔ ہمیں نا بچوں آنکھیں بند کر کے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے دادے پردادے سے آگے مسلمان تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی سکھ ہو پہلے، وہ پھر مسلمان ہوا ہو۔ سمجھ آ گئی نا؟ کوئی سکھ ہو، ہمارے دادے کا دادا یا اس کا دادا یا اس کا دادا آگے جا کر کوئی عیسائی ہو، کوئی ہندو ہو، کیا پتہ۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی پوری لڑی، حضور سے لے کر حضرت آدم پاک تک ساری لڑی کیسے لوگوں کی لڑی ہے؟ پاک لوگوں کی لڑی ہے، مسلمانوں کی لڑی ہے۔ اس لڑی میں نہ کوئی پلیت ہے نہ کوئی کافر ہے، سارے پاک ہیں اور سارے مسلمان ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو نبی اپنے نسب یہ ہوتا ہے اوپر کی لڑی، ٹھیک ہے، اس میں بھی سب سے کیا ہوتا ہے؟ افضل ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے۔ اپنے جسم میں، نبی کا جسم بھی بڑا سونا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی سمجھ؟ مثلاً کوئی کانا ہو، آپ کو سونا لگے گا؟ صحیح بتانا، بتاؤ۔ آپ کو کہا جائے جی اللہ آپ کو بیٹا دے گا لیکن کانا، آپ خوش ہوں گے؟ یا آپ سے پوچھا جائے ہاں جی کانا بیٹا چاہیے یا دونوں آنکھوں والا چاہیے، تو آپ کیا کہو گے؟ دونوں آنکھوں والا نا۔ پتہ چلا یہ کانا ہونا عیب ہے۔ نبی اپنے جسم میں بھی کیا ہوتا ہے؟ بے عیب ہوتا ہے، بے مثال ہوتا ہے۔ اب آؤ مرزا قادیانی پہ، یہ تو کانا تھا، قادیانیوں نے ٹل لگا لیا اپنے مرزے کی تصویر میں، جو آنکھ ہے نا وہ سیدھی کر سکیں، اس کی تصویر ہی ایسے ملتی ہے، ایک آنکھ والا۔ بھائی ایک آنکھ والے کو پاکستان میں کوئی ٹرک چلانے کے لیے نہ دے، کوئی گاڑی کا ڈرائیور نہ رکھے اس کو، تو میں نے اس کو نبی بنا رکھا ہے۔ توجہ ہے؟ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اچھا، نبی اپنے سلسلہ نسب میں بھی پاک، اپنے جسم میں بھی عیب سے پاک، اپنے قول میں، کس چیز میں؟
قول باتوں میں، یعنی کہ نبی کی باتوں میں بھی کوئی کمزوری، کوئی وعدہ خلافی یا جھوٹ یا کوئی غلط بات نہیں ہوتی، اس سے بھی کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ فعل، کام کاج، نبی کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس سے لوگوں کو گھن آئے، نفرت آئے، نبی ایسا کوئی کام کرتے نہیں۔ حرکات، نبی کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ٹھہرنا جاگنا، سونا، ملنا ملانا، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو کوئی انگلی اٹھا سکے، جس پر کوئی اعتراض کر سکے۔ نبی ہر کام میں بے مثال ہوتا ہے، ہر کام میں کیا ہوتا ہے؟ بے مثال۔ حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے منزہ ہوتا ہے، یعنی پاک ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا، ہے اس اونچے سے۔ اب یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے، ہم جو ہے نا اہل سنت، ہمارے علماء اس بات میں مختلف رہے ہیں کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے یا پھر دنیا میں آنے کے بعد نبوت ملتی ہے۔ تو کئی علماء اہل سنت نے کہا ہے کہ نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ اور کئی علماء اہل سنت ہی کا یہ قول ہے کہ نبی دنیا میں آتے ہیں، بے مثال بشر ہوتے ہیں، ولایت کا تمام درجوں سے، ولایت کے تمام درجے طے کر چکے ہوتے ہیں جب دنیا میں ہوتے ہیں، تو لیکن نبوت ان کو 40 سال کی عمر میں جا کر ملتی ہے۔ اس میں علماء اہل سنت کا آپس میں اختلاف ہے۔ اب اس میں ہونا یہ چاہیے، جو دیانتداری کا تقاضا ہے، کہ جس طرح پہلے علماء کے نظریات مختلف تھے لیکن کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے تھے، کسی کو گالم گلوچ نہیں کرتے تھے، اسی طرح اگر کوئی عالم دین ہو سنی صحیح العقیدہ اور وہ اپنی تحقیق کی روشنی میں یہ بات کرتا ہے اگر کہ نبوت 40 سال کی عمر میں عطا ہوتی ہے، پہلے نبی ہر کمال کا جامع ہے، ہر عیب سے پاک ہے، بڑی شان والا ہے، لیکن نبوت 40 سال کی عمر میں جا کر عطا ہوتی ہے، تو اب حق نہیں بنتا کہ ان کو گالی دی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے یا تنقید کا نشانہ بنایا جائے، یا پھر ایسے علماء دنیا سے جائیں تو ان کے جنازے پڑھنے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ یہ دیکھیں کسی کو شوق نہیں ہوتا اپنی قبر کالی کرنے کا، اور وہ بھی ہو سنی اپنی قبر کالی کرے، تو یہ تو علمی اختلاف ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ علماء میں چلتا آ رہا ہے۔ توجہ ہے؟ اب یہ دیکھیں بہار شریعت کے الفاظ قاری صاحب، اگر سارے علماء کا یہی عقیدہ ہوتا کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے اور یہ قطعی عقیدہ ہوتا، تو بہار شریعت میں یوں نہ لکھا جاتا کہ ہاں دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے، جو قبل حصول نبوت، یعنی جو نبوت کے حاصل ہونے سے پہلے تمام اچھے اخلاق کا جامع اور تمام برے اخلاق سے
پاک ہوتا ہے اور ولایت کے تمام درجے طے کر چکا ہوتا ہے، یہ نہ علماء فرماتے۔ تو بہرحال ہمیں اہل سنت جو مسلک ہے نا، یہ ہے مسلک اعتدال۔ کیا ہے؟ مسلک اعتدال، کہ اعتدال پر قائم رہتے ہیں، کسی ایک جانب جھک کر کسی دوسرے صحیح کو ہم تنقید کا نشانہ نہیں بناتے۔ ہم تو امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان پر تنقید نہیں کرتے، ہم ان کو بھی حق جانتے ہیں، حالانکہ ہماری اور ان کی نماز کا زمین و آسمان کا فرق ہے، سمجھ آ گئی نا؟ لیکن پھر بھی ہم کیونکہ عقائد درست ہیں، ہم ان کو بھی اہل سنت مانتے ہیں۔ تو علامہ اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پیر نصیر الدین نصیر گولڑا شریف والے، ان دونوں شخصیات اور بھی ہمارے کچھ علماء جو اس وقت دنیا میں، یعنی کہ جنہوں نے یہ والا زمانہ پایا، کچھ حال میں زندہ ہیں، کچھ وفات پا چکے ہیں، جنہوں نے قادیانیوں کو روکنے کے لیے کہ قادیانی اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ختم نبوت کا معنی بگاڑ کر، لہٰذا ختم نبوت کا یہ معنی کہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، سب سے آخر میں اللہ نے حضور کو نبوت عطا فرمائی ہے، اور حضور کو عطا فرمانے کے بعد اللہ کسی کو نہیں عطا فرمائے گا۔ تو اس بات کو پختہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ قول اختیار کیا۔ تو بعض لوگوں نے ان پر سب و شتم کیا، ان کے خلاف کتابیں بھی لکھی، علامہ زین صاحب بھی اگلے دن ذکر کر رہے تھے۔ تو بہرحال اسی بہار شریعت میں آئے گا کہ نبی نبوت سے پہلے ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ کب والا؟ نبوت سے پہلے بھی۔ اگر پیدائشی ہیں تو بصاحب بہار شریعت نے یہ کیوں لکھا؟ اس کا مطلب ہے کہ قول دونوں اہل سنت کے ہیں، ہم کسی ایک کو بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ جو کہتے ہیں پیدائشی نبی ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی ہو اہل سنت، ہم کہتے ہیں آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ کے اپنے دلائل ہیں، دونوں اپنی جگہ کیا ہیں؟ درست ہیں۔ خیر، ٹائم کتنا ہو گیا؟ کتنے بجے شروع ہوئے تھے؟ ہاں جی، گھنٹہ ہو گیا۔ چلیں جی، بس ایک دو باتیں اور۔ نبی کو عقل کامل دی جاتی ہے، عقل کامل نبی کو عطا کی جاتی ہے، جو دوسروں کی عقل سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ نبی کو عقل کیسی دی جاتی ہے؟ کامل، جو دوسروں کی عقل سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کیا بکتا ہے؟ کہتا ہے کہ مرزا کا بیٹا لکھتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ عقل مند تھا مرزا قادیانی۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب بتاؤ، ہمارے آقا کے جوڑ کا کوئی ہے؟ ہمارے آقا کے جوڑ کا تو اللہ نے نبیوں میں نہیں بنایا، تو کانیوں کے اندر کوئی کیسے ہو سکتا ہے ہمارے آقا کے جوڑ کا؟ ہیں کذابوں اور دجالوں میں کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبیوں میں کوئی ہمارے نبی کی ہم پلہ نہیں ہے۔ تو نبی کی عقل لوگوں کی عقل سے بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ کامل عقل اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ولایت ہے، ولایت ہو گئی یا ولایت کا کوئی بھی درجہ ہو گیا، یہ والے جو درجے اور منصب ہے نا، یہ کسبی ہیں۔ محنت کرنے سے آدمی ولی بن سکتا ہے، ساری زندگی گناہوں سے بچے، اللہ کی فرما برداری والے کام کرے تو وہ سمجھو اللہ کا ولی ہے۔ تو محنت مزدوری کر کے بندہ ولی اللہ بن سکتا ہے، حافظ اور عالم بن سکتا ہے، کیونکہ یہ جو منصب ہے نا، یہ کسبی ہیں، وہبی نہیں ہے۔ وہبی نبوت ہے، نبوت ہے جو ٹکرے مارنے سے نہیں مل سکتی، لیکن باقی چیزیں محنت مشقت کرنے سے مل سکتی ہیں۔ تو ولایت یہ کیسی چیز ہے؟ کسبی، ٹھیک ہے؟ اور نبوت کیا ہے؟ وہبی ہے۔
جو شخص نبی سے نبی کی نبوت کا زوال جانے یا ممکن سمجھے وہ کافر ہے۔ زوال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کو نبی بنایا، پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت واپس لے لے۔ جو یہ کہتا ہے نا کہ ممکن ہے اللہ نبی کو نبی بنائے پھر نبوت واپس لے لے، جو اس کو ممکن جانے وہ بندہ بھی کافر ہو گیا، اور جو کہے کہ نہیں واپس لے لی کسی سے وہ تو پھر بدرجہ اللہ کافر ہوا نا۔ تو نبوت اللہ کسی کو دے کر واپس، بولیں ولایت دے کر اللہ واپس لے سکتا ہے، ایمان دے کر واپس لے سکتا ہے، پیسہ دے کر واپس لے سکتا ہے، عزت دے کر واپس لے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نبوت دے کر واپس نہیں لیتا۔ سمجھ آئی؟ تو واپس لینے کو، نبی سے نبوت کے سلب ہونے کو زوال نبوت کے یعنی کہ نبوت ختم ہو جانا، اس سے تعبیر کیا گیا کہ نبی کے لیے زوال نبوت جائز نہیں، اللہ تعالیٰ نبی سے نبوت واپس نہیں لیتا۔ تو یہ آج کا سبق ہے، آج بھی چند لائنیں ہی لکھوائے ہیں لیکن یہ بڑے اہم ہیں۔ سبق یاد کر کے آؤ گے آئندہ؟ پکی بات ہے؟ کون کون سنائے گا اگلی بار؟ یہ دیکھیں، ابھی نیت ہی نہیں یاد کرنے کی، یاد کریں گے تو سنانے کی نیت ہوگی نا۔ ہاتھ اوپر کھڑا کریں، ایسے سنائیں گے سارے؟ پکی بات ہے؟ انشاءاللہ کہیں زور سے، اونچی آواز سے، انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ اور میرا مشورہ بچوں، سر پہ امامہ شریف سجاؤ، ٹھیک ہے؟ کوشش کیجیے، آپ اپنے قاری صاحب سے پوچھ لینا، یا آپ کو جس رنگ کا فرمائیں، سفید فرمائیں، نسواری فرمائیں، کالا فرمائیں، سبز فرمائیں، جو بھی فرمائیں گے بہتر ہوگا۔ تو امامہ شریف باندھنے کی عادت بنائیں۔ امامہ شریف ہمارے آقا کی پیاری پیاری سنت ہے، اور حضور فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ فرمایا جو بندہ فتنوں کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، میری ایک سنت کو پکڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے شہیدوں کا؟ یہ دیکھیں نا، فساد امتی کا جو حال ہے ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی جب سنت پر عمل کرنے سے لوگ فساد کریں، لوگ شرارتیں کریں، پنگے لیں، آپ جب پگڑی باندھو گے نا تو لوگ آپ کو کہیں گے ہو مولوی بن گئے۔ کچھ کیسے کہے گا، کوئی کیسے پنگا لے گا، کوئی کیسے شرارت کرے گا، جس کو جیسے شیطان ورگلائے گا تو پھر وہ شیطان کی بولی بولتے ہوئے آپ کی پگڑی پر ہنسے گا، تو طرح طرح کے مذاق اڑائیں گے۔ تو ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں کہ جب لوگ میری سنت کو چھوڑ دیں اور مذاق اڑائیں آگے سے، اس وقت جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ثواب لینا ہے جی، تو اپنا امامہ شریف خریدیں اور باندھ کے آیا کریں، ٹھیک ہو گیا؟ وما علیہ الا البلاغ المبین۔